वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ सज़ाएँ हुई हैं 9 मई के जो अक्यूज़ थे। बहुत अरसे से काफ़ी लोग तो खैर जेल में भी थे। लाहौर के जो अडियाला जेल के कैदी थे उनका हम बार बार जिक्र भी करते रहे हैं, मुख्तलिफ शोज़ में, डिबेट्स में बात होती रही। पर इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स और वर्कर्स जो थे, अब उनके ऊपर ये जो केसेस थे वो चल रहे थे काफ़ी अरसे से, और जो ताख़ीर हुई थी केसेस पे, इस पर भी बहुत बात होती थी। गुज़िश्ता रात या गुज़िश्ता दिन हम कहें कि एकदम अब एक ATC सरगोदा में वहाँ से फ़ैसला आया, और फिर रात गए जो लाहौर में कोट लखपत जेल में ट्रायल हो रहा था, वहाँ से भी फ़ैसला सुना दिया गया। अब बहुत ये हम कह सकते हैं इट्स एन इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं ना मोमेंट पाकिस्तान में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख़ में कि इस तरह एकदम ये सज़ाएँ आई। अब मेरा नहीं ख्याल कि इन सज़ाओं से कोई भी एनीबडी वाज सरप्राइज्ड। सबको शायद कुछ अंदेशा था, कुछ अंदाज़ा था कि इस तरह के ही फ़ैसले आएंगे। तो लाहौर की जो अदालत थी उसने शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव का जो मुकदमा था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब और उमर सरफराज चीमा साल को 10-10 साल की सज़ा दी है। दूसरी तरफ इसी अदालत ने जो वज़ीर ख़ारजा साबिक हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको बरी कर दिया गया। इसके अलावा और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स थे जिनको सज़ा सुनाई गई है। और उससे पहले दिन के वक्त सरगोदा की जो ATC है वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको सज़ा सुनाई गई, जिनमें पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद बच्छड़ साहब और रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा साहब, इन सबको सुनाई गई ये सज़ा। ऑब्वियसली वहाँ भी 10 साल की ही सज़ा सुनाई गई। रात को देर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस्लामाबाद में। उसमें बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, शेख वकास अकरम साहब, इन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और इन फैसलों की मज़म्मत की। उन्होंने ये भी दोहराया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मज़म्मत कर चुकी है 9 मई की, और फिर से एक दफ़े उन्होंने तकाजा किया कि मुनसिफाना और ट्रांसपेरेंट जो हैं तहकीकात इस सारे मामले की होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने जो केस प्रोसीडिंग्स हैं उन पर भी रोशनी डाली, और उन्होंने कहा कि 9 मई के जो मुकदमात हैं इनमें 2 गवाह जो हैं वो पेश किए गए हैं जिन्होंने कहा है कि ये साजिश जो है ये इमरान खान साहब ने ही बुनी। और ये जो 2 गवाह हैं बकौल सलमान अकरम राजा साहब की, उन्होंने कहा कि एक पुलिस का मुलाजिम है जो कहता है कि मैं ज़मान पार्क में दाखिल हुआ और सोफ़े के पीछे छुप गया। दूसरा मुलाजिम जो पुलिस का था उसने कहा कि मैं मेज़ के नीचे छुपा हुआ था और वहाँ मैंने ये सारा सुना कि कैसे इस जमात ने ये साजिश की 9 मई की। तो ये उन्होंने वहाँ उस हवाले से तनकीद की और बार बार इसको कहा कि ये न सिर्फ मज़म्मत की। ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी साहब जो बरी हुए हैं उस हवाले से भी उनसे सवाल पूछे गए, जिस पे उन्होंने कहा कि ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी की क़यादत संभालेंगे, क्योंकि अभी उन पर और भी केसेस हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद एहसान अहमद साहब माहिर कानून हैं, और हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और ये भी वकील हैं जो इन केसेस को काफ़ी क्लोजली फॉलो करते रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। हाफिज़ साहब, अगर आप इजाज़त दें तो तैमूर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इन केसेस में। तैमूर साहब, ये ऑब्वियसली आप लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि ये बहुत वीक केसेस हैं, बट सर आ गई सज़ा 2 मुख्तलिफ टेररिज्म कोड से मिली है, तो अब तो आई थिंक काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि शायद केसेस इतने कमज़ोर नहीं हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने मौका दिया है कि हम अपना मौक़िफ़ दे सकें। और मैं क्योंकि कोट लखपत जेल ट्रायल जो हो रहा है और उसमें शायद कोई 100 के करीब हियरिंग्स अटेंड की होंगी, तो मैं आपसे बिल्कुल शेयर कर सकूं कि वहाँ पे क्या हुआ है। देखें, जो जहाँ तक सरगोदा वाले फ़ैसले की बात है, जो फ़ैसला आया है उसको तो आप किसी भी माहिर कानून से आप उसको पढ़वा लें। आप चाहे हाफिज़ साहब को कहें कि वो भी पढ़ लें,
تو وہ اس کے اندر اتنی غلطیاں بتائیں گے، اتنے گیپس بتائیں گے کہ اپیل کے اندر وہ معاملہ آگے چل ہی نہیں سکتا. تو جہاں تک بات ہے لاہور کے کیسز کی، تو دیکھیں ادھر بھی جہاں ہمیں کچھ خوشی ہے کہ کم از کم شاہ محمود قریشی صاحب اور 5 ورکرز کو ریلیف ملا ہے، وہیں پہ جن 8 لوگوں کو بشمول ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب اور سینیٹر اعجاز چودھری کو جو سزائیں ملی ہیں، وہ میرے خیال میں جس طرح کراس ایگزامینیشن ہماری ٹیم نے خاص طور پہ ان 2 گواہوں کی جو کہ سازش کا سارا جو کرنا ہے وہ ان کی گواہی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ تو کسی سوالوں کے صحیح جواب ہی نہیں دے سکے تھے. اور جو کراس ایگزامینیشن اب ہو چکی ہے وہ تو ایک ریکارڈ تیمور کا صاحب حصہ ہے. معاف کریے گا، میں آپ کی بات یہاں کاٹ بھی رہی ہوں یہ کہنے کے لیے کہ کیا اس کے علاوہ پروسیکیوشن کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا سوائے یہ جو گواہیاں جن کا ذکر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کیا اور آپ بھی کر رہے ہیں؟ جی بالکل یہی ایسی ہی بات ہے، اور یہ بارہا ہماری طرف سے جس نے کراس ایگزامینیشن کی یہ ان سے سوال پوچھا، نہ صرف ان 2 گواہوں سے بلکہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے. آئی او اس کیس میں ایک دفعہ بدلے بیکاز پچھلا آئی او ریٹائر ہو گیا، پھر نیا آئی او آیا. دونوں سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جی آپ بات کرتے ہیں سازش کی، تو ان 2 گواہوں کی جو آکیولر ٹیسٹمنی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے وربل، اس کے علاوہ کیا ایویڈنس ہے؟ انہوں نے کوئی وہاں اندر تصویر کھینچی تھی؟ اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی تعداد یہ کبھی 42 بتاتے ہیں، کہیں 57 بتاتے ہیں، کہیں کم بتاتے ہیں. بٹوین گجرانوالا، فیصل آباد، سرگودا اور لاہور کے ATCs کے سامنے کیا کوئی انہوں نے اس کا میپ بنایا تھا کہ اندر کمرے میں کہاں کون کس طرح بیٹھا ہوا تھا؟ کوئی انہوں نے اپنے فون سے ریکارڈنگ کی تھی؟ کسی قسم کی اور کوئی گواہی ثبوت موجود ہے جو باہر سابق وزیر اعظم کی حفاظت کے لیے جو سرکاری پولیس مامور تھی، کیا آپ نے ان کے ہی بیان لیے، ریکارڈ کیے پوچھنے کے لیے کہ اس دن اس وقت کون کون زمان پاک آیا تھا؟ کوئی اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی بات، تو ان کے پاس کسی بھی ان سوالوں کا جواب نہیں تھا. اور یہ سب کچھ کراس ایگزامینیشن تیمور صاحب if I can just interrupt you here. If I can interrupt you here, sir, اگر حافظ صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کریں then we can move on with other issues with the case. حافظ صاحب 2 گواہ وہ بھی ان کی صرف مطلب کہ جس کو کہتے ہیں وہ کورٹ لینگویج میں آکیولر ٹیسٹیمونی ہے. دیکھیں عارفہ، میں ایک آپ کو چیز بتاؤں کہ پی ٹی آئی کا ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ایکچوئل پولیٹیکل یا لیگل ایک اسٹریٹجی ہے اس کی طرف نہیں جاتے، اور اسی وجہ سے ان کو پرابلمز آتے ہیں. ابھی بھی جن چیزوں پہ یہ جا رہے ہیں یہ لیڈنگ کویسچنز کے اوپر جاتے ہیں کہ جب آپ کسی کراس ایگزامینیشن کو کنکلوڈ کرنے لگتے ہیں تو آپ اس جو آپ کے سامنے وٹنس ہے اس کے سامنے لیڈنگ کویسچنز کرتے ہیں. اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ بالکل آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے یا کس طرح اس طرح ہوگا، تو اس کا جواب آپ کی ڈیزائر کے مطابق نہیں آتا. اصل یہ ہے کہ جو آپ نے ایویڈنس آپ کے خلاف آئی ہے، جس طرح ان دونوں کیسز کے اندر جو ہے ایک کے اندر 61 وٹنسز آئے ہیں، ایک کے اندر 50 وٹنسز آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 2 بندے ہیں، وہ نہیں آئے نا، وہ تو 2 کو کہہ رہے ہیں نا کہ 2 ایسے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس آپ کہہ رہے ہیں تیمور صاحب غلط کہہ رہے ہیں. نہیں تیمور یہ کہہ رہا ہوگا کہ جو کانسپیریسی کی حد تک 2 وٹنسز ہیں اس کے اندر آیا ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی تیمور ایک سیکنڈ کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ATC کورٹ کے اندر جو ہے 2 وٹنسز کے اوپر سزا ہو جائے اور ایک آپ کا آئی او آ جائے. 61 وٹنسز جو ہیں وہ آئے ہیں سرگودا کے اندر، 50 وٹنسز آئے ہیں یہاں کے اوپر. ایک پراپر جس طرح تیمور نے خود کہا کہ 100 سے زیادہ ہیئرنگز دی گئی ہیں، تو 100 سے زیادہ ہیئرنگز جو ہیں آپ کو صرف 2 ہی وٹنسز نظر آئے ہیں جن کے اوپر آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنی ہے. میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں، بات بنیادی طور پہ عارفہ یہ ہے کہ 9 مئی کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. اس انسیڈنٹ کے اندر آپ کے دیکھیں کہ 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب جو ہے فارمر پرائم منسٹر کی اریسٹ ہے. سر معاف کریے گا، لیٹ می جسٹ ٹیک دس، آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وقت ذرا کم ہے، تو آئی کین جسٹ گیٹ دس پوائنٹ ٹو تیمور صاحب اگر آپ جائیں. تیمور صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سے زیادہ وٹنسز ہیں لاہور میں، آپ کہہ رہے ہیں 2 آئے ہیں. سر نہیں دیکھیں میں بات کر رہا تھا، میں یہی تصحیح کرنا چاہ رہا تھا کہ میں کنسپیریسی کے ایشو کے اوپر 2 وٹنسز کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سب کہتے ہیں کہ یہ سب سازش تھی، ایک کسی کمرے میں بنی اور یہ لوگ موجود تھے وہاں پہ، اور ان کی تعداد یہ 2 جو وٹنسز ہیں وہ غلط بتاتے ہیں. جو باقی وٹنسز تھے جس طرح یہ اب شیرپاؤ جلاؤ گھیراؤ والا کیس ہے، ظاہر ہے اس میں 50 سے اوپر وٹنسز تھے، اور اس وٹنسز میں لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ پرائیویٹ انڈیویجولز آئے ہوں، وہ پولیس والے ہیں، وہ پیمرا والے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں سے ٹویٹ نکالی، میں نے اس کو
ریکارڈ کیا میں نے اس کے حوالے کی فارمل وٹنسز جنہیں کہا جاتا ہے. تو اس قسم کے وٹنسز ہیں, کوئی وٹنسز ایسے نہیں ہیں. سر مجھے بات نہیں آپ کی سمجھ آئی. کیس ہی کمپلینٹس گورنمنٹ کی تھی, گورنمنٹ پراپرٹیز یعنی کہ 50 لوگ گورنمنٹ کے ایک یہ ہے کہ یہ جو کیس آیا ہے یہ کسی ایک پرائیویٹ شخص نے ایک پرائیویٹ شخص کو جو ہے نقصان نہیں پہنچایا. یہ پرائیویٹ لوگوں نے گورنمنٹس جو پراپرٹیز تھیں یا ملٹی انسٹالیشنز ان کو نقصان پہنچایا. اس کا مدعی جو ہے وہ پولیس آفیسر بنا ہے اور اس کے گواہ وہی آئیں گے نا جنہوں نے, یعنی کہ 50 گواہ حکومت کے گواہ مان رہے ہیں نا. نہیں میں آپ سے کنفرم کری ہوں نا سر, آپ بول رہے ہیں کیونکہ تیمور صاحب خاموش ہو گئے کہ یہ 50 کے 50 جو گواہ ہیں یہ سب حکومتی ملازمین ہیں. نہیں دیکھیں یہ ہے کہ جو ساری کی ساری آپ کی کورابوریشن سی وہ 3 تھی. نمبر یہ ہے کہ آپ کی میڈیا فوٹنگ سی, اس کے بعد آپ کی پریزنس تھی جو پولیس والے موجود تھے جو آپ کے سامنے آیا, اور تیسرا اس کے بعد جو ایئر کیا گیا آپ کے میڈیا کے اندر کہ بھائی صاحب یہ ہے وہ ایویڈنس. اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس ٹی وی سکرین کے اندر موجود ہوتا ہے کہ میں شیر پاؤ برج کے اوپر ہوں, تو اس کی ایویڈنس جب پروسیکیوشن لے کے آتی 50 کے 50 میں صرف سمجھنے کی کوشش کری ہوں. 50 جو وٹنسز تھے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب گورنمنٹ کمپلینٹس کے اندر, میرا سر سنتے لے ہو, وہ سب کے سب حکومت کے ملازمین ہیں, سرکاری ملازمین ہیں جو 50 وٹنسز ہیں. گورنمنٹ کمپلینٹس کے اندر یس اور نو, میں کہہ رہا ہوں آج تک جتنے بھی اس طرح کے کیسز گورنمنٹ کمپلینٹس یا آپ کی پبلک پراپرٹیز ایسا کبھی سر 9 مئی والا کیس ہی نہیں ہوا ہماری زندگی میں. نہیں ہوا نا, تو پھر آپ کے سامنے یہ دیکھیں. اب میں یہ بتاؤں کہ ایک انڈیویجول جو پرائیویٹ ہے وہ کس طرح آ کے گواہی دے ان کے خلاف تھی. گواہی تو انہوں نے ہی دینی ہے جنہوں نے موقع پہ دیکھا ہے. اب انہوں نے اس کو ڈسکارڈ کرنا تھا کہ جی یہ جو فوٹیج آئی ہے یہ ٹھیک نہیں. ان کی پریزنس تو موجود ہے نا, ان کی پریزنس بھی موجود ہے, وٹنسز بھی آئی ہیں. اب یہ کانسپیریسی کی حد تک 2 کی بات کر رہے ہیں, بٹ پرائمریلی عارفہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اپرچونٹی آف ہیئرنگ نہیں. وہ تو بھی ہم پہنچے تو ڈیو پروسیس آف لا یہی ہے نا کہ مجھے بغیر گواہی کے یا مجھے بغیر جو ہے شہادت کے یا مجھے بغیر اس پروسیس کے اڈاپٹ کیے جو ہے آپ مجھے پروسیکیوٹ کر کے آپ کنوکٹ کر دیں. یہی ڈیو پروسیس آف لا کے خلاف ہے نا. اگر کسی جگہ 50 آئے ہیں یا ان 50 میں سے کسی ایک کو سرکاری ملازمین 50 سرکاری ملازمین, یہ سارا کیس ہی سرکاری ملازمین کا ہے سر. اب ہاں نہ نہیں کرتے آپ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا پن پوائنٹ کر رہے ہیں. اگر اس کیس کے اندر پولیس ڈیمیج ہوئی ہے, پولیس پروسیکیوشنز پہ آئی ہے, پولیس نے کہا ہے کہ جی ہم نے یہ کلیکشن کی ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ کی ہے, اس کے بعد آپ کے جو آپ کے نیشنل میڈیا پہ کی ہے, تو انہی لوگوں نے آ کے انڈورس کرنا نا. پرائیویٹ بندہ پیمرا کے بہاف پہ تو نہیں جا سکتا کہ جی میں اس کی گواہی دینا چاہتا ہوں یا میں یہ کہنا چاہتا ہوں. بنیادی میڈیا پہ جو چلی ہے فوٹیج تو مطلب کہ کوئی کیمرہ مین تو ہو سکتا تھا کسی چینل کا. وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو چلانا ہے اور چلا کے جب آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے تو اس پریزنٹ کرنے کے اندر یہ ہے کہ جی کیا یہ جو فوٹیج آئی ہے یہ آپ کی ہی سسٹم کے اندر آئی ہے. اب وہ سسٹم کے اندر آئی, اب آپ نے ڈسکارڈ کرنا ہے. عارفہ بنیادی طور پہ یہ کیس یہ تھا فزیکل پریزنس کا تھا, اور اس کے بعد جو آپ کے سامنے آیا اور جو اس دن ہوا جو آپ کے 3-4 گھنٹے کے اندر فارمر پرائم منسٹر کے اندر آیا, کیا یہ انڈیویجول ایکٹ تھا, کیا یہ انوسنٹ ایکٹ تھا, کیا اس کے اندر پری میڈیشن نہیں تھی, کیا یہ اسپونٹینیس تھا؟ تو سر وہ پری میڈیٹیشن اور جو وہ سابق وزیر اعظم کا تعلق ہے وہ تو پھر اسی کنسپیریسی ہے. نہیں وہ تو اسی کنسپیریسی سے ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ فورن پرائم منسٹر جو فورن منسٹر ہے اس کو ایکوٹ کیا گیا ہے. کیا پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ جنرل سیکرٹری صاحب سے جب آپ نے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی نہیں آئیں گے, چونکہ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک سینسیبل آدمی جو ہے جب باہر آئے گا تو کئیوں کی جو ایشوز ہیں وہ تو آگے جائیں گے. I have to take a break here, sir. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں حافظ احسان احمد صاحب سے, معاف کریے گا, اور بیرسٹر تیمور ملک صاحب سے. جی تیمور صاحب آپ نے سنا حافظ صاحب کی بات, وہ کہہ رہے ہیں 50 اور وٹنسز ہیں, آپ ان کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے. اور یہی تھا کہ بیسکلی کام تو یہ تھا کہ جیسے شیرپاؤ کا اگر کیس ہے تو وہاں پروو کرنا ہے کہ موجود تھی یہ لیڈرشپ وہاں. دیکھیں جی ہماری حد تک تو جہاں تک بات ہے تو جو انہوں نے سرکاری گواہ, انہوں نے تو نہیں, جو حکومت نے پروسیکیوشن نے پیش کیے وہ یہ سب ثابت نہیں کر پائے. ان کو کوئی, جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک پوچھا کہ کیا شیرپاؤ برج کے اوپر یا وہاں پہ نہیں, وہاں پہ نیچے کوئی ایکچوئل لوگ موجود تھے. وہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے, جنہوں نے خود دیکھا, اپنے کوئی فون سے ویڈیو بنائی, کوئی ان کے پاس کوئی انہوں نے آ کے ٹیسٹیمنی دی کہ جی ہم نے دیکھا تھا فلاں فلاں کو وہاں پہ. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے شیرپاؤ برج سے آپ نیچے فوراً اتریں تو ایم پی کی فوج کی چیک پوسٹ بھی ہے,
हमने इनसे ये पूछा, वकला ने प्रोसिक्यूशन से, आईओ से, कि आपने इस पूरे केस में किसी भी अफवाज से मुंसलिक शख्स का बयान रिकॉर्ड कराया या किसी ने खुद आके आपके पास कराया कि हम वहाँ पे थे और हजूम की वजह से हमें अपनी चौकी छोड़ के जाना पड़ा, या हमने किसी को देखा, उनकी किसी की कोई गवाही है? तो उन लोगों को तो ये रिकॉर्ड पे लेके ही नहीं आए खुद। सो जो बाकी ये बचे खुचे जो थे, अब उसके ऊपर तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर? देखें, कल का फैसला माफ करिएगा तैमूर साहब, उससे क्या फर्क पड़ता है? बात ये, अच्छा, फर्क तो आजकल शायद कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर जिस तरह इन्होंने बात की कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को एक्विट कर दिया और 5 लोगों को, बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज देखिए उसके पास उनसे मुंसलिक तो अनडिनाइबल एविडेंस थी कि ये लाहौर में ही नहीं थे। खासतौर पे शाह साहब के केस में तो वो सारे पाकिस्तान को पता है कि वो 9 मई को कराची में अपनी अलील अहलिया के साथ आगा खान अस्पताल में मौजूद थे। वहाँ की फुटेजेस मौजूद हैं, मीडिया क्लिपिंग्स मौजूद है, जो लोग उनको सियासी वहाँ मिलने आए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे उस दिन की चीजें लगाई हुई हैं। हमने ये सारा कुछ जो है ये कोर्ट में एज डिफेंस ज़ाहिर प्रेजेंट किया है कि किस वजह से उनका ताल्लुक नहीं बनता, तो उसको तो ज़ाहिर है इनको रिफ्यूट करना बड़ा मुश्किल था। बिफोर आई गो टू हाफिज साहब, हाँ तैमूर साहब, बिफोर आई गो टू हाफिज साहब, वेरी क्विकली प्लीज ये बताइएगा कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अब और कौन से केसेस हैं जिनका सलमान अकरम राजा साहब ने भी गुज़िश्ता शाम जिक्र किया? जी, शाह महमूद कुरैशी साहब जी, अब उनके पास जो केस रह गए हैं वो सारे 9 मई से ही मुंसलिक हैं और इस फैसले के बाद जाहिर है कानूनी नज़र से वो ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, बिकॉज उनका रोल उन सब FIR में एक ही है। सो और किसी भी जगह जाहिर वो मौजूद नहीं है, तो उम्मीद करते हैं उसकी बेसिस पर रिलीफ मिलेगी। 9 ट्रायल्स मजीद चल रहे हैं कोट लखपत जेल में, और एक जो GHQ हमला केस जिसको कहते हैं जो अडियाला में है, जो कि ज़ाहिर चल नहीं रहा लेकिन प्रोसेस शुरू हुआ है, तो इन केसेस में वो हैं जिसमें हम ज़ाहिर है इसकी बेसिस पे अब उनकी बरियत के लिए जाएंगे या बाकी जो मैं हाफिज साहब की तरफ अब मुझे जाना है, वो कुछ कहना चाह रहे थे। जी हाफिज साहब, उस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे थे जब आरफा भाई आपसे जो गुजारिश कर रहा था वो ये था कि जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि सिर्फ जिस तरह एक सेलेक्टिव 2 विटनेसेस की बुनियाद के ऊपर किया गया है, तो जिनके मुतालिक वो था उन्हें रिलीफ मिल गया। जिस तरह शाह महमूद आ गए, जज साहब ने नहीं बात मानी कि उनकी प्रेजेंस भी नहीं है, कॉन्स्पिरेसी भी नहीं है और एक्विटल उसके अंदर आ गई। जो बाकी आपके प्रेजेंस, क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पे मौजूद नहीं थी? क्या प्रेजेंस काफी होती है? तो प्रेजेंस का मुझे ये बताएं कि प्रेजेंस, मैं तो सर आगे था क्रिस्टी की फिल्में बहुत देखी हुई है ना, इसलिए एक होती है प्रेजेंस कि आप वहाँ पे चले गए, एक होता ये है कि उस प्रेजेंस के पीछे आपकी प्रोवोकेशन हो, आप उस प्रोवोकेशंस के अंदर एक अनलॉफुल असेंबली के अंदर जाके जो है आप उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ के ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाके, या जिस तरह आपके आगे जाके वो मिलिट्री वाले वो तो चले गए ना। अब अगर ये चाहते हैं वो, अगर जिस तरह वो आगे गए, मिलिट्री का तो काम ये है ना कि उनका काम तो पुलिस की तरह लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना। असल इशू ये था कि किसी तरह इस क्लैश को जो है वो उस लेवल पे लेके जाया जाए कि आर्मी और सिविलियंस जो हैं वो सामने आए और उससे एक पॉलिटिकल नैरेटिव को क्रिएट किया जाए। अब उसके बाद फेज 2 आए कि जब वो आगे से गए तो कोर कमांडर की तरफ चले गए। ये प्रूव हो गया कोर्ट में, ये कंस्पिरेसी जो आप बता रहे हैं कि क्लैश होना था पीटीआई और फौज के दरमियान, प्रूफ आया है, वो जो कोर्ट के अंदर आया है वो तो उस प्रेजेंस, डिस्ट्रक्शन या उस अनलॉफुल असेंबली है या इंसाइटमेंट है, वो प्रूफ हुआ है। तो आपके सामने 10-10 साल की सजा आई है, किसी को 5 आई है अकॉर्डिंग टू देयर रोल, या इसी तरह आपको सरगोदा के अंदर वो चीज़ नजर आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है को हेस्ट की गई है, इस प्रोसेस के अंदर विटनेसेस नहीं आए, इस प्रोसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन की फोरेंसिक एविडेंस नहीं आई, चूंकि ये सारे के सारे बेस कर रहे हैं इनकी अपनी बाज एविडेंस के ऊपर कि जब आप वहां पे गए आपने खुद डिजिटल मीडिया के अंदर डाला। और वहां पे भी मैं समझता हूं कि अभी भी रियासत ने रिस्ट्रेंट किया कि इतनी मॉब की सूरत के अंदर गए, सिर्फ 103 लोग थे, मिलिट्री कोर्ट्स में लेके गए। और अभी भी आप देखें ना कि कितने लोग, अगर आप उन फुटेज को जो लेखने जो पूरे मुल्क के अंदर आई हैं, क्या किसी मुल्क के अंदर इस तरह की पॉलिटिकल असेंबली जो है उसको आप अनलॉफुल असेंबली के अंदर करें तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? अब वो नहीं है तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है और उसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी है कि जो कॉन्विक्टेड है वो डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं। ठीक है, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात है तैमूर साहब, ये जो 10 साल की सजा है, ये इस
some people are saying کہ یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ اگر 5 سال کی یا 3 سال کی سزا ہوتی تو سیاستدان کے لیے اتنی سیریس نہ ہوتی. از دیٹ کریکٹ؟ میں حافظ صاحب سے بھی اس پہ بات کروں گی, بٹ فرسٹ یو سر. دیکھیں ہماری نظر میں تو, اور خاص طور پہ جو ہم نے پروسیکیوشن کا سٹینڈرڈ دیکھا, جو انہوں نے جس قسم کے گواہ اور ثبوتوں پہ وہ ریلائی کر رہے ہیں اور جس قسم کی ہماری ان کے مقابلے میں کراس ایگزامینیشن تھی, کوئی بھی سزا شاید نہیں بنتی تھی. جو فیصلہ دیا گیا ہے اور ظاہر ہے یہ چیلنج ہوگا, تو سر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی 10 ایئرز. واٹ ڈز اٹ مین فار اے پولیٹیشین؟ پلیز یہ جواب دے دیں. کیا دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب کا ٹویٹ ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈران کی تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گھبرائے نہیں, مجھے بھی 26 سال کی سزائیں ہوئی تھی اور اس طرح کی سزائیں ہوتی ہیں اور وہ 26 کی نہیں ہوتی. اور اسی طرح باقی سب ہمارے آپ موجودہ صدر صاحب لے لیں یا وزیر اعظم کی فیملی لے لیں, سب کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ 10 سال حقیقت میں تو 10 سال آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سزا ہوگی نہیں اور ٹھہرے گی نہیں. سو دینے کے لیے 10 سال دے دی گئی ہے. سر میرے 10 ایئر سر 10 سال کی سزا کیا زیادہ سنجیدہ یا زیادہ پرابلمٹک ہے کانسیکوینسز ان کمپیئر ٹو 3 سال ہو یا 5 سال ہو؟ لیگلی بالکل زیادہ پرابلمٹک تو اس لیے ہے نا کہ جی یہ 2 سال سے تو یہ آلریڈی اندر ہیں. اگر 3 سال کی سزا کی کوئی بات ہوتی اور وہ اپنا مقدمہ لڑتے رہتے تو وہ تو ابھی چند مہینے میں باہر آ جاتے یہ سارے. لیکن یہ 10 سال دینے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ جب تک اب اپیلیں لگیں گی اور سلسلہ چلے گا کہ یہ ابھی کافی عرصہ اندر رہیں, یہ بظاہر یہ چیز لگتی ہے. دیکھیں گجرانوالہ کی اے ٹی سی نے فیصلہ پچھلے سال تقریباً 1 سال پہلے کیا. تیمور صاحب I'm running out of time, مجھے حافظ صاحب سے بھی اب ہاں جی حافظ صاحب نہیں ویری اسپیسیفک کویسچن. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں جیسے بچھڑ صاحب ہیں یا وہ ہیں, اب ان کے سزا کے بعد کیا یہ پارلیمنٹ میں رہیں گے اگر انہوں نے اپیل کر دی اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں یا نہیں؟ عارفہ جو آرٹیکل 63 جو ڈسکوالیفیکیشن کو ڈیل کرتی ہے اس کا تھریش ہولڈ صرف 2 سال ہے, کہ 2 سال یا 2 سال سے زیادہ اگر کسی کو سزا ہو جاتی ہے کسی بھی کمپیٹنٹ کورٹ سے تو وہ سٹینڈ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. یعنی کہ اب اس کا ریفرنس نہیں, اس کا ایک اب ریفرنس جو ہے وہ جو اسپیکر ہے وہ جب یہ ججمنٹ آ جائے گی وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھجوائے گا اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا اور وہ اس اسمبلی کے ممبرز نہیں رہیں گے. اب اگر سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کی ریسٹوریشن آ جائے گی, لیکن اگر کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر ان کی 10 ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ 10 کے بعد 5 سال آپ گزار کے جو ہے آپ اس اسمبلی کے پروسیس کے اندر آئیں گے. تو پولیٹیکلی, لیگلی, کانسٹیٹیوشنلی اور پارلیمنٹری جو ہے بہت بڑا پولیٹیکلی ایک سیٹ بیک ہے اسٹبن ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اور ایک ہیڈ آن سچویشنز کی وجہ سے. نہیں اس کی وجہ ایک ہی ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک طرف پریزنس ہے, ایک طرف آپ کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسری طرف جاوید ہاشمی صاحب کے ٹویٹ آپ سناتے ہیں, تو پھر اس کے اندر ایک پولیٹیکل ڈائکاٹمی تو ہے نا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی غلط ہے. کنڈیم کر دیتے تو کیا ان کو سزا نہ ملتی؟ نہیں, کنڈیم کر کے جو اس سے واپس بھی ہوئے ہیں, جو ایک سوال بھی اٹھتا ہے جو نہیں آنا چاہیے تو پھر نہیں آنا چاہیے سر, کہ اگر سر یہ ملک کا قانون ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کہے ہائے بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے تو اس کو سزا نہ ملے, تو جو یہ کہے کہ میں نے غلط, یہ تو کوئی this is no way for a legal system to run. اگر کسی انڈیویجول شخص کے خلاف کو کرتا ہے تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ اس کو معاف کر دے. اب اس کیس کے اندر آپ نے آرمی انسٹالیشنز پہ گئے اور اگر آرمی نے یہ آپ کو موقع دیا کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے آپ معافی مانگے, تو اگر آپ کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی وڈرا اپنے آپ کو اس سے کرتا آپ پھر بھی پروسیکیوٹ کریں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ کین ڈیسائیڈ کہ اس نے قانون کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. فوج نے تو پچھلے دنوں تک کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں, بٹ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ یہ قانون اگر یہ ہے کہ آپ نے ملٹری انسٹالیشن کو نہیں اٹیک, نہیں تو پھر آپ پولیٹیکل ورکرز کا شیلڈ تو نہ لیں. سر میرا سوال تو کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملٹری انسٹالیشن کو اٹیک کرنا یہ قانون کے خلاف ہے تو اس کے بعد اگر آپ معافی مانگے تو فوج کہہ سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا. دیکھیں پھر یہ ہے کہ پھر آپ نے ابھی کہا ہے سر, پھر آپ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ورکر کی شیلڈ نہ لیں. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل, آپ نے پولیٹیکل ورکر کی بات نہیں کی. لا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ملٹری انسٹالیشنز کو یا پبلک انسٹالیشن
کارپوریشنز کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. بٹ اگر ان ہزاروں کی سچویشنز کے اندر جاتے ہیں اور کئی انوسینٹلی انوالو اس کے اندر ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں ایک موقع تو دینا چاہیے نا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. نہیں, قانون نہیں ہے اس کے اندر, نہیں قانون نا عارفہ, بالکل قانون نہیں ہے. لیکن اگر نہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ 9 مئی کو بھول جائیں آپ, پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ آگے بڑھیں؟ نہیں سر, یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر, یہ تو قانون ہے نا, پھر یہ معاف بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن نہیں لا یہ ہے, میں عارفہ بالکل آپ کی بات سے ایگری ہوں کہ بالکل قانون یہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ پولیٹیکلی گئے تھے, ہماری نیت نہیں تھی, ہمیں موقع دیا جائے, تو پھر اگر ریاست یا ریاستی ادارے آپ کو موقع دے کے کہتے ہیں اور آپ اس کو اویل کر لیتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس چیز کے اندر, تو پھر اگر آپ اپنے جرم کمٹ پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو اس کا پھر ایک لیگل کانسیکوینس ہے. نہیں تو آپ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے معافی مانگ لی ان کو فوج نے معافی دے دی. نہیں, ان کو معافی اس لیے انہوں نے دے دی ہے اس پروسیس کے اندر جا کے, جب یہ ساری انیشل سٹیجز کون سا پروسیس سر؟ دیکھیں نا آپ کے, دیکھیں یہ ایک سر اندلیب عباس پہ کوئی پروسیس نہیں چلا. ایک سیکنڈ یہ سارا جو آپ کا تھا اس کے اندر 3 چیزیں تھی. آپ کی فزیکل پریزنس تھی, آپ کے اگینسٹ فورینسک ایویڈنس تھی, اور آپ کا ڈسٹرکشن اس کے اندر تھا. اس کے اندر جو وہاں پہ گئے ہیں اس کے اندر چوتھی تو چیز ہی کوئی نہیں تھی. اچھا سر, آئی رن آؤٹ آف ٹائم. بہت بہت شکریہ ہمارے ناظرین کا, سوری ہمارے مہمانوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر اور اس کے بعد ہم بات کریں گے معیشت پہ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے معیشت کا. اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں, کبھی پاور سیکٹر کی بات, کبھی حکومت کی IMF سے مذاکرات. پچھلے دنوں میں آبویسلی IMF سے نہ صرف بات ہوئی, اس کے بعد پاکستانی جو حکومت ہے اس وقت انہوں نے بجٹ اپنا پریزنٹ کیا. بجٹ کے بعد ایک شور سا مچا رہا, خاص طور پہ جو حکومت نے FPR کو نئے پاورز دیے ہیں ان پاورز کے اوپر بہت سی سوال بھی اٹھائے گئے, لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی. اور ہمیں پھر یہ بھی نظر آیا کہ جو تاجر کمیونٹی ہے یا بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی, ان کو بہت سے تحفظات تھے. FPR کے جو ریسٹ کے پاورز ہیں خاص طور پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیش ٹرانزیکشنز پر جرمانے کی بات ہوئی تو اس پر بھی لوگوں نے نہ صرف تنقید کی بٹ بہت تحفظات تھے. اور اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت سی جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو تاجر کمیونٹی ہے ان کی طرف سے یہ بھی اعلانات ہوئے اور کوشش بھی ہوئی اسٹرائک کرنے کی کہ گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالا جائے. یہ ابھی مذاکرات حکومت سے بھی چل رہے تھے ان کمیٹیز کے, جب یہ اطلاع آئی کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بھی بزنس کمیونٹی کی ملاقات ہوئی ہے. FPCCI کا اعلامیہ سامنے آیا. اس کے مطابق ڈاکٹر گوہر اعجاز اور صدر FPCCI عاطف اکرم شیخ جو ہیں, ان کی قیادت میں جو ایک ڈیلیگیشن تھا وہ آرمی چیف سے ملا اور ان سب ایشوز پر بات ہوئی ہے. آبویسلی جب یہ ملاقات کی خبر باہر آئی تو بہت سے لوگ جو اس ملاقات میں شامل تھے انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی اور اس اطمینان کا اظہار کیا کہ ان کی جو شکایات تھیں اور تحفظات تھے اس پر آرمی چیف نے بہت ان کی بات غور سے سنی اور ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی بھی بات کی. ان سب ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں ناصر جمال صاحب, بیورو چیف ہیں, ڈان لاہور سے ہمیں جوائن کریں, اور ہمیں جوائن کیا کامران ارشد صاحب نے, چیئرمین ایپٹما ہیں. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمین. کامران صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر بتائیے یہ آپ کو اس ملاقات کی ضرورت اگر میں پوچھ سکوں کیوں محسوس ہوئی, کہ آپ لوگوں کی طرف سے اس ملاقات کا کہا گیا تھا یا آپ لوگوں کو ملٹری کی طرف سے یہ انویٹیشن آیا تھا؟ ہاؤ ڈیڈ اٹ ورک سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اس ملاقات کی ہمیں ضرورت اس طرح پڑی کہ بجٹ کے آنے کے بعد ملک میں ایک غیر یقینی کیفیت بزنس کانفیڈنس کی ڈیولپ ہوئی, جو بیسکلی جو نیو ایکسپینڈڈ پاورز آف ڈاؤٹ, سسپیشن اینڈ ٹیکس فراڈ کے زمرے میں اریسٹ کرنے کی FBR کو دی گئی تھی اس بجٹ کے تحت سیکشن 37A اینڈ 37B کے تحت. تو اس سے بزنس مین, تاجر, انڈسٹریلسٹ سب میں ایک بڑی گھبراہٹ اور ایک ان ایزینس کریٹ ہوئی. تو چیمبرز بھی
2 چیمبرز پرٹیکولرلی اسٹرائک پہ جا رہے تھے. ایف پی سی سی آئی نے پھر اسٹرائک کال کی. پھر سابقہ وفاقی وزیر گوہر اعجاز صاحب نے ایک سارے چیمبرز کی along with ایپٹما میٹنگ آرگنائز کروائی فیلڈ مارشل صاحب سے. جب ویل پبلسائزڈ اور بڑی اچھی اور مثبت میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ کے نتیجے میں ملاقات کرائی گئی ایف بی آر کے ساتھ ایس آئی ایف سی کی پریزنس میں. صحیح سر. جی ناصر صاحب, آپ نے کامران صاحب کی بات سنی, وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن اٹ؟ کیونکہ آبویسلی ہم آپ سے بھی گفتگو کرتے رہے ہیں اس ایشو پہ کہ یہ جو ایف پی آر کے نئے پاورز ہیں اس پہ بہت سے لوگوں کو تحفظات ہیں. جی یہ عارفہ بات تو صحیح ہے کہ یہ کوئی اتنا مستحسن مطلب قدم نہیں ہے کہ اتنی ہارش مطلب گورنمنٹ کو ایف بی آر کو اتنے ہارش قسم کے میئرز لینے پڑ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک ایشو تو ہے کہ جی کہ ہمارے یہاں ٹیکس چوری بہت ہے اور سیلز ٹیکس فراڈز بہت ہیں, اور اس میں کوئی بھی جو مطلب موسٹلی بزنس کمیونٹی جو ہے, خاص طور پہ ٹریڈنگ کلاس جو ہے, وہ اس میں آنا نہیں چاہتے, کسی بھی صورت میں نہیں آنا چاہتے. ان کی بہت کوئی ویلڈ ریزنز بھی ہیں, کچھ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کم ویلڈ ریزنز ہیں یا انویلڈ ریزنز ہیں. لیکن بہرحال جو بھی ہے ریزن کچھ بھی ہو تو وہ ٹیکس رجیم میں آنا نہیں چاہ رہے. تو اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ حکومت نے کوشش کر کے بھی دیکھ لیا, کبھی کوئی فکس ٹیکس لگا دیا, کبھی کچھ لگا دیا, کبھی کوئی تھوڑا بہت, تو اس میں بھی کبھی انہوں نے مطلب جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ کبھی پورا ٹیکس تب بھی نہیں کلیکٹ کر پائے. ابھی یہ تاجدو اسکیم آئی, آپ کو پتہ ہے پچھلے سال اس میں کتنے چند ایک ملین روپے جمع ہو سکے, 50 بلین کا تھا, 50 بلین روپے کا ٹارگیٹ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایسی صورت میں یہ دوسری یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ دنیا اور جگہوں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو ہر طرح سے مطلب ناکامی ہو رہی ہو تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو کرنی ہے. اور یہ بالکل اس میں پرابلمز تھے شروع میں, اور یہ اب بھی یہ فیئر ہے کہ یہ شاید مس یوز ہونے کا بہت خطرہ بھی ہے, ڈیفینیٹلی ہے. لیکن کچھ میرا خیال ہے ٹیمپرنگ کر لی گئی تھی. انہوں نے کہا جی کہ کمشنر کے ٹیکس کمشنر کے بجائے ایک پہلے ڈائریکٹلی وہ نہیں آرڈر ایشو کر سکے گا, اور ڈیورنگ انکوائری وہ اریسٹ کے آرڈر نہیں ایشو کر سکے گا, اور وہ ایک کمیٹی سے پہلے اجازت لے. تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ سیف گارڈز انہوں نے اس میں بلڈ ان کرنے کی کوشش کی تھی. ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے کہ مطلب یہاں تو یہ ہے کہ مطلب کامران جو ہے ڈیفینیٹلی ایک آرگنائز سیکٹر سے ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ناصر جمال صاحب سے اور کامران ارشد صاحب سے. کامران صاحب, یہ اب obviously تاثر بن رہا ہے, کچھ ہم کہہ سکتے ہیں تنقید بھی ہو رہی ہے کہ لگا یہ کہ جیسے حکومت آپ کی بات نہیں سن رہی تھی تو اس لیے آپ لوگوں کو فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات یا میٹنگ کرنی پڑی to complain about the government. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ایک اس میٹنگ کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ تاثر بالکل 100% ٹھیک نہیں ہے. ہم نے خود اپنی کیپیسٹی میں اپروچ کیا. تھوڑا سا ٹھیک ہے سر, بڑی مہربانی. تھوڑا سا ٹھیک ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا سر تاثر اگر 100% ٹھیک نہیں ہے تو 50% یا تھوڑا سا ٹھیک ہے. جی 50% ٹھیک ہے, 50% ٹھیک ہے. ہم نے پرائیویٹ کیپیسٹی میں سارے چیمبرز کے صدور اینڈ ایپٹما نے کال کیا تھا آن فیلڈ مارشل صاحب گوہر اعجاز صاحب کی زیر نگرانی میں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ناصر جمال صاحب نے بات کی, میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 7.5 سے 9% کے درمیان میں ہے, اور جتنی ہماری آبادی ہے, پاپولیشن کا سائز ہے, ملک کی جی ڈی پی ہے, یہ کم از کم 14 سے 16% پہ جانا چاہیے. اگر ہم اپنی یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو
موجودہ 7.5 سے 9% سے 15 سے 16% پہ لے جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کسی IMF پروگرام کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو فورن ڈونرز کی ضرورت نہیں پڑے گی, نمبر 1. نمبر 2, ملک میں کوئی 3070 سے 4.5 لاکھ انڈسٹریل کنیکشنز ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ صرف 30 سے 40 ہزار ٹیکس نیٹ میں. اب باقی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا جن کے پاس انڈسٹریل کنیکشنز ہیں, وہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ FBR کا کام ہے. ہم بار بار FBR کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو مت سکویز کریں, آپ رادر ٹیکس بیس بڑھائیں, کیونکہ اگر آپ کا ٹیکس بیس بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 18% GST ہے یہ 4 سے 6 سالوں میں پھر نیچے بھی لایا جا سکتا ہے, اس کو ریڈیوس بھی کیا جا سکتا ہے. اور جب آپ کا ٹیکس بیس بڑھ جائے گا تو آپ کا سارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ٹیکس کیوں ادا کرتے ہیں؟ آپ ٹیکس اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ جب آپ اپنے گھر سے دفتر یا اپنی فیکٹری اینڈ شام کے ٹائم جب آپ فیکٹری یا دفتر سے واپس گھر آئیں تو آپ کو بنی ہوئی سڑک ملے, رستے میں لائٹیں ملیں, آپ کو سیفٹی سیکیورٹی ملے. یہ ٹیکس ادا کرنے کی وجہ ہوتی ہے. تو کوئی اگر ٹیکس نہیں دے گا تو وہ ٹیکس ویڈر ہے, وہ اسے ٹیکس فائلر بننا پڑے گا. تو یہ FBR کا کام ہے. ہمارا خدشہ صرف یہ تھا بزنس کمیونٹی کا اور ایپٹما کا کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو ہراساں نہ کیا جائے, نہ کہ انہیں کسی ڈیفیکلٹی میں ڈالا جائے یہ تھرو دیز نیو ڈریکونین میجرز. تو ہم اس چیز کا خدشہ ریز کرنے گئے تھے, تو اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کوئی فکرات سٹارٹ ہوئے ہیں, تو کوئی نہ کوئی مثبت نتائج ہی نکلیں گے انشاءاللہ. ناصر صاحب, یہ تو کامران صاحب کی بات سن کے مجھے لگا جیسے یہ تو کیس پلیٹ کر رہے ہیں سر, کہ مطلب کہ ساڑھے ہی ہوتے ٹیکس پائی جا رہے ہو, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں سر. تو یہ کون ٹیکس نہیں دے رہا پھر جو آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری ٹیکس ٹو GDP ریشو 16 سے 18% ہونی چاہیے اور ابھی وہ 10% کے قریب ہے. یہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہی ایک ایشو ہے کہ یہ کیسے بڑھے گی. اچھا, اب یہ بھی بات ان کی بالکل 100% صحیح ہے, ایگری کرتا ہوں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, لیکن وہ کیسے ہیں؟ مطلب ابھی تک تو جتنی ایفرٹس کی ہیں جو کہ انفورسمنٹ کی, اس میں وہ نہیں اس طرح سے کر پائے. کوئی بھی سیکٹر ہے اس میں یہی ہو رہا ہے. اب ان کا اپنا جو سیکٹر ہے ٹیکسٹائل والا, اس میں بھی اگر مطلب ان کے جو ایپٹما کے لوگ ہیں وہ جب وہ بتاتے ہیں کہ جی کہ پھٹی کا جو خریداری ہوتی ہے وہ آف دا بکس بہت ہوتی ہے. اب یہ بھی ایک ایشو ہے. کپڑا جو بکتا ہے اس میں بھی ٹیکس وغیرہ کا ایشو ہے کہ نہیں پیمنٹ یہ آگے پے ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور ڈیفینیٹلی مطلب یہ جو میئرز ہیں یہ ٹیکس ایویڈرز کے لیے ہیں. اور دوسرا ڈیفینیٹلی ان کو FBR کو دوسری طرف بھی جانا پڑے گا, جو ٹیکس پیئرز نہیں ہیں جو نیٹ میں نہیں ہیں ان کو بھی لانا پڑے گا. لیکن یہ ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے کہ یہ جو ہیراسمنٹ کا ایک خوف ہے یا جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کو جو ڈر ہے وہ بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا کامران صاحب, اسی کانٹیکس میں اگر سر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو اریسٹ کے پاورز ہیں اس کے خلاف اگر آپ لوگ بات کرتے ہیں تو سر سمجھ آتا ہے, بٹ سر جو کیش ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے تو آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں سر کہ کیش ٹرانزیکشنز پر قدغنیں نہ لگے؟ ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں ٹیکس کلیکٹ کرنا آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے؟ دیکھیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ اکانومی ڈاکیومنٹ ہو, کیونکہ جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے یا جو آپ کی بلیک اکانومی ہے اس کا سارا بوجھ آپ کی سیلریڈ کلاس نے, آپ کے ڈاکیومنٹڈ سیکٹر نے, آپ کی رجسٹرڈ انڈسٹری نے اٹھایا ہوا ہے. تو یہ سیلریڈ کلاس, ڈاکیومنٹڈ سیکٹر, رجسٹرڈ انڈسٹری کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے نا کہ جن کی پولیسنگ کرنی ہے یا جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, اگر وہ نہیں آتے تو اس کی سزا آپ نہیں دے سکتے سیلریڈ کلاس کو, رجسٹرڈ سیکٹر کو یا ڈاکیومنٹڈ انڈسٹری کو. تو سر پھر آپ لوگ کیوں یہ بھی نہیں سر, یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پھر آپ لوگوں نے یہ کیوں ایشو اٹھایا ہے کہ کیش ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کے اوپر بھی حکومت قدغنیں نہ لگائے؟
ہم نے اس لیے یہ ایشو اٹھایا, ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ ہمیں بنیادی طور پہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی 60 سے 70% اکانومی وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. اگر آپ کیش ٹرانزیکشنز پہ انپٹ ٹیکس ڈس الاؤ کر دیں گے ٹو دی ایکسٹینٹ آف 50%, تو وہ پھر اس پہ ایک ہائر ٹیکس سلیب چارج ہوگا. اب یہ ساری چیزیں اوور نائٹ نہیں ہو سکتی. 76 سال کا بگاڑ جو ہے آپ اوور نائٹ نہیں ٹھیک کر سکتے. اس میں تھوڑی سی ایف بی آر کو لچک دکھانی ہوگی, اسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ لے کے آنی ہوگی, کچھ آپ کو انفورسمنٹ کرنی ہوگی انڈاکیومنٹڈ سیکٹر یا انرجسٹرڈ سیکٹر کو اس میں لانے کی. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ملک میں 4.5 لاکھ انڈسٹریل کنیکشن ہے, لیکن اس میں سے صرف 30,000 رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے. تو اس نمبر کو اگر آپ ڈبل کر لیں یا 2.5-3 گنا بڑھا بھی لیں تو آپ کی ٹیکس کلیکشن ڈبل ہو جاتی ہے. تو میم یہ کام ہم تو نہیں کر سکتے نا, ہم ایف بی آر کا کرنے والا ہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس سائٹ پہ ان کو ڈاکیومنٹ نہیں کر پا رہے تو اس کی سزا آپ رجسٹرڈ یا ڈاکیومنٹڈ سیکٹر اینڈ سیلریڈ کلاس کو مت دیں, کیونکہ پچھلے سال کا ہدف 13.2 کھرب تھا جس کے اگینسٹ انہوں نے 12.2. سر آپ کو سیلریڈ کلاس کے ریپریزنٹیٹیو ساتھ لے کے گئے تھے اس میٹنگ میں؟ نہیں, اس میں تو سارے دیکھیں جی چیمبرز تھے, تو وہ سارے اپنا بیان خود دے سکتے ہیں. ہم تو ایپٹما کی طرف سے بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.